मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुबश्शिर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र की सल्तनत पर तख्त नशीन हुए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हल्ब को फतह करने के बाद हल्ब शहर के अंदर एक ऐसा बाज़ार तामीर किया था जिस बाज़ार के अंदर दुनिया की हर किस्म की चीज़ें मिलती थीं। उस बाज़ार के अंदर ना सिर्फ कहरा, इस्कंदरिया बल्कि शाम, लीबिया और अरब ममालिक के ताजर तिजारत करने की गरज से आते थे और वो बाज़ार तकरीबन 50 से ज़्यादा एकड़ पर फैला हुआ था और ये उस वक्त का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत बाज़ार था। उसी बाज़ार के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ताजर से हफ्ते के 2 दिन मुसलसल मिलने के लिए जाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो ताजर असल में कोई ताजर नहीं है बल्कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहुत बड़ा जासूस है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक आम गाहक का भेष बदलकर कुछ खरीदने के लिए उस ताजर की दुकान पर जाते और जो भी खबर मिलती वो चिट्ठी के ज़रिए ले आते। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस जासूस की मदद से दुश्मनों के बहुत से राजों से पर्दाफाश कर लिया था और वो जासूस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहुत काबिल भरोसा जासूस बन गया। लेकिन ये बात सुल्तान मोहतरम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में अली बिन सुफियान के सामने बताई थी कि इस्कंदरा के इतने बड़े बाज़ार के अंदर जो सबसे बड़ा ताजर था वो असल में कोई ताजर नहीं था बल्कि वो मेरा जासूस था और उसने अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए सारी ज़िंदगी तिजारत के अंदर गुजार दी, हालांकि वो बहुत बड़ा सिपाही था। वक्त गुजरता रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुख्तलिफ़ औकात में उस ताजर के पास जाते और बड़े ही निराले तरीके से खुफिया मालूमात लेकर चले आते। हत्ता कि सुल्तान मोहतरम जानते थे कि उस बाज़ार के अंदर सलीबियों के भी जासूस मौजूद हैं, लेकिन कभी सुल्तान ने किसी को शक नहीं होने दिया कि सुल्तान मोहतरम भेष बदलकर फ़लाँ ताजिर से खुफिया पैगामात लेने के लिए आते हैं। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुकर्ररा वक्त पर खुफिया पैगाम लेने के लिए उस ताजर के पास भेष बदल कर गए तो उस ताजर ने सुल्तान के हाथ में एक चिट्ठी थमाई और उसके बाद कुछ कहने ही लगा कि फिर खामोश हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछना चाहा लेकिन फिर वो सर झुकाए खड़ा हो गया। सुल्तान ने सोचा कि शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, इसी वजह से ये ताजर खामोश हो गया। चंद दिनों के बाद जब सुल्तान मोहतरम दोबारा उस जासूस के पास भेष बदलकर खुफिया मालूमात लेने के लिए गए तो फिर उस जासूस ने सुल्तान के हाथ में एक चिट्ठी थमाई और फिर सुल्तान से कुछ कहने ही लगा कि सुल्तान ने खुद कह दिया, ऐ ताजिर बताओ आखिर क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो, फिर खामोश क्यों हो? उसने कहा, हजूर कोई बात नहीं, बस यही जो पैगाम था मैंने आपको चिट्ठी के अंदर दे दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वापस आ गए, लेकिन सारे रास्ते सोच रहे थे कि आखिर कोई तो बात है जो उस ताजिर को परेशान कर रही थी। वक्त गुजरने लगा। चंद दिनों के बाद जब सुल्तान मोहतरम दोबारा उस ताजिर के पास गए तो अब उस ताजिर ने सुल्तान को चिट्ठी देते ही सुल्तान से कह दिया, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन हमारे बाज़ार के अंदर एक धोबी की दुकान है और उस पूरे बाज़ार के अंदर सिर्फ धोबी ही जानता है कि आप मुझसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं आपका जासूस हूँ। बस वो ये समझता है कि सुल्तान मोहतरम बाज़ार का हाल जानने के लिए भेष बदलते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, वो 3 मरतबा आपसे मिलने के लिए मेरी दुकान पर आया, लेकिन वो आपसे मिल नहीं सका क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों के लिबास धोता है और अपना काम निपटाते निपटाते उससे देर हो जाती है, वो आपसे मिल नहीं पाता।
وہ مسلسل مجھے 3 مرتبہ کہہ چکا ہے کہ جب سلطان آئے تو سلطان سے کہنا کہ فلاں دھوبی آپ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن حضور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آپ غصہ نہ کریں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا مجھے اس دھوبی کی بات سننی چاہیے۔ سلطان نے تاجر کو کہا کہ تم اس دھوبی کو کل لے کر میرے دربار میں آ جانا، میں اس سے پوچھوں گا کہ آخر وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ تاجر نے ہاں میں سر ہلایا اور سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ سلطان محترم نے کچھ سامان لیا اور سامان کے ساتھ خفیہ پیغام والی چٹھی لی اور اس کے بعد اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ اگلی صبح سلطان محترم دربار کے اندر موجود تھے۔ اتنے میں 2 آدمی دروازے پر حاضر ہوئے۔ سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور اسکندریہ کے بازار کا تاجر جو اپنے کام میں بہت مہارت رکھتا ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہے جس کے سر پر پگڑی ہے لیکن اس کا لباس اتنا خاصا نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ وہی دھوبی اور وہ میرا جاسوس تاجر ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ فوراً ان دونوں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم ملتے ہی تاجر اس دھوبی کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سلام کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً تاجر سے پوچھا بتاؤ یہ دھوبی مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا؟ تو یہ کہتے ہی دھوبی 2 قدم آگے بڑھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور کہا حضور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ بات بہت زیادہ عام ہے یا پھر میری سوچ سے بھی زیادہ فضول ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری بات فضول ہے؟ ضرور کوئی بڑی بات ہوگی جو تم کہنے کے لیے 3 مرتبہ بازار میں بھی میرے پیچھے آ چکے تھے، اور وہ بات کہنے کے لیے اب تم اتنا فاصلہ طے کر کے میرے دربار میں بھی آ گئے ہو تو کوئی بڑی بات ہوگی۔ اس نے کہا حضور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مجھے ایک بہت بڑی پریشانی لاحق ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر اس پریشانی کا حل کیا ہے۔ سلطان نے کہا بتاؤ آخر کون سی پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا حضور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر میری پریشانی کیا ہے، بس ایک بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا وہ بات مجھے آپ کو بتانی چاہیے یا نہیں، اور اسی وجہ سے میں 3 مرتبہ بازار کے اندر جا چکا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچتا تو آپ میرے جانے سے پہلے جا چکے ہوتے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا میں تمہاری پریشانی ضرور سنوں گا، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بھیس بدل کر بازار کے اندر چکر لگاتا ہوں؟ اس نے کہا سلطان معظم جب آپ پہلے دن بازار کے اندر آئے تو آپ نے اچھا خاصا بھیس بدلا ہوا تھا، کوئی بھی سمجھدار آدمی آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا، لیکن حضور میں جانتا تھا کہ جب میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی تو میں اسی وقت جان گیا کہ یہ کسی شاہین کی آنکھ ہو سکتی ہے، یہ کسی بہت بڑے جنگجو کی آنکھ ہو سکتی ہے، اور حضور اسی وقت میں پہچان گیا کہ اس جیسی تیز آنکھیں صرف سلطان محترم کی ہو سکتی ہیں۔ اور جب آپ کے چلنے کے انداز کو میں نے دیکھا تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ آپ وقت کے سلطان ہیں، لیکن میں نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، لیکن جب مجھے پریشانی لاحق ہوئی تو میں اسی وجہ سے تاجر کے پاس آیا تھا تاکہ آپ میری پریشانی کو حل کر سکیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا بتاؤ تمہاری پریشانی کون سی ہے؟ تو اس نے کہا سلطان محترم میں نے جیسے کہ بتایا کہ میں پچھلے 15 سالوں سے مختلف گھروں کے اندر جاتا ہوں، ان کے میلے کچیلے لباس اٹھا کر ندی کنارے جاتا ہوں، ان کو دھو کر پھر جا کر ان کے گھر وہ لباس پہنچا دیتا ہوں، اور کوئی مجھے ماہانہ تنخواہ دیتا ہے تو کوئی مجھے فی لباس کے حساب سے اپنی مزدوری دیتا ہے، اور میں اتنا لباس دھو لیتا ہوں کہ میرے بچوں کا پیٹ بڑی آسانی سے پڑ رہا ہے۔ لیکن حضور پریشانی کی بات یہ ہے کہ تقریباً پچھلے 15 دنوں سے میں ایک سوداگر کا لباس دھو رہا ہوں، اور جب اس کا لباس دھونے کے لیے میں اس کی جیب کو خالی کرنے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہوں کہ کیا
کہیں غلطی سے اس کی جیب کے اندر کچھ رہ نہ گیا ہو، کیونکہ اکثر اوقات لوگوں کی جیبوں کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوتا ہے، اور جب میں لباس دھو لیتا ہوں تو ان کو اپنا سامان سمیت اپنا لباس واپس کر دیتا ہوں، اور اسی غرض سے میں نے اس جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب سے ایک ورق نکلا۔ میں نے اس ورق کو نکالا اور اس کو دیکھا تو حضور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلطان معظم اس ورق کے اوپر نہ ہی کوئی چٹھی لکھی تھی، نہ ہی کوئی خط لکھا تھا۔ حضور اس ورق کے اوپر ایک عجیب سا نقشہ بنا ہوا تھا۔ سلطان معظم، میں نے جب اس نقشے کو دیکھا میں بڑا حیران ہو گیا، کیونکہ اس جیسا نقشہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ آخر ایک عام سے سوداگر کے پاس یہ نقشہ کیا کر رہا ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ پھر میں نے سوچا کہ اگر جب میں لباس دھونے کے بعد یہ لباس سوداگر کو واپس کروں گا تو وہ ضرور مجھ سے اس نقشے کے بارے میں پوچھے گا کہ آخر میرا نقشہ کہاں گیا۔ اس لیے میں نے ایک اور ورق لیا اور اس کے اوپر بالکل اس جیسا نقشہ بنا لیا، اور اصل نقشہ میں نے اس کو واپس کر دیا۔ حضور، یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، لوگ مجھے بالکل ان پڑھ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سوداگر بھی مجھے ان پڑھ جاہل سمجھتا ہے، لیکن حضور میں کہہ رہا کہ اعلیٰ مدرسے میں اچھی تعلیم حاصل کر چکا ہوں، بس حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ اب لوگوں کے کپڑے دھو کر اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتا ہوں، اور آج تک میں نے یہ بات کسی کے سامنے نہیں آنے دی کہ میں اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوں، حتیٰ کہ میں حکمت کا کام بھی جانتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں اسلام کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے رزق میرا اس پیشے میں رکھ دیا تو میں محنت کر کے اپنا رزق کما رہا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو رہے تھے، کیونکہ اس دھوبی کی باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرانی میں ڈال رہی تھیں۔ پھر اس دھوبی نے آگے بتایا کہ حضور، میں نے سوچا کہ شاید یہ نقشہ کسی خزانے کا ہوگا یا پھر کسی اہم چیز کا ہوگا۔ میں نے اس نقشے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اصل نقشہ سوداگر کو واپس کر دیا، اور جب میں نے وہ نقشہ سوداگر کو واپس کیا تو وہ بھی پریشان نہیں ہوا، کیونکہ وہ بھی مجھے ان پڑھ سمجھتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ مجھے اس کے اندر کیا ہے کچھ نہیں پتہ چلا ہوگا، لیکن حضور جب دوسرے دن میں اس سوداگر کا لباس دھونے کے لیے اٹھا لایا، اور جب میں اس کا لباس دھونے لگا تو پھر سے میں نے اس کے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو حضور ایک اور ورق نکلا۔ میں نے جلدی سے وہ ورق نکالا، اور جب اس ورق کو دیکھا تو اس کے اوپر ایک اور نقشہ بنا ہوا تھا۔ حضور، وہ نقشہ پہلے نقشے سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ میں بڑا حیران تھا۔ میں نے اس نقشے کو سمجھنے کی پوری کوشش کی، لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پایا۔ حضور، میں نے چھوٹے موٹے نقشے اپنی زندگی میں بہت دیکھے، لیکن اس جیسا نقشہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اس نقشے میں کوئی ضرور اہم چیز چھپی ہوئی ہے، لہٰذا اس نقشے کو ایک اور ورق پر اتار کر اصلی نقشہ میں سوداگر کو واپس کر دوں گا۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ نقشہ اتنا ہی اہم ہوتا تو وہ سوداگر اس نقشے کو اپنے پاس کسی خاص جگہ چھپا کر رکھتا، وہ ایسے ایک دھوبی کے ہاتھ میں لباس ڈال کر نہ دیتا تھا۔ یہ بات مجھے تھوڑی سی پریشان کر گئی کہ جس مسئلے کو میں اتنا بڑا مسئلہ سمجھ رہا تھا، شاید وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دن میں سوداگر کا لباس واپس کرنے کی غرض سے سوداگر کے گھر گیا تو سوداگر خود نہیں، میں نے دروازے پر دستک دی تو سوداگر کی بیوی باہر آئی۔ اس کی بیوی کو میں نے کہا، اے خاتون، میں مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے تمہارے شوہر کی جیب سے یہ ورق نکالتا ہوں، اور کبھی غلطی سے وہ لباس مجھ سے دھل گیا تو تیرے شوہر کا قیمتی خط ضائع ہو جائے گا۔ تیرا شوہر اپنی جیب کو خالی کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا، وہ اپنی جیب کیسے خالی کرے گا؟ اس کو تو اتنا یاد نہیں رہتا کہ اس نے صبح کیا کھایا تھا اور شام کو کیا کھایا تھا، اسے چاند لمحوں کی بات بھول جاتی ہے۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ میں غلط تھا، کیونکہ شاید وہ نقشہ بہت زیادہ اہم تھے، لیکن چونکہ وہ سوداگر بہت بھلکڑ تھا،
اس لیے وہ اپنی جیب سے ان نقشوں کو نکالنا بھول جاتا تھا اور وہ نقشوں کو کسی ایسی جگہ پر بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ شاید وہ نقشہ اس کی بیوی کے ہاتھ نہ لگ جائے، اس لیے وہ اس کو اپنے لباس کے خفیہ جیب کے اندر ڈال لیتا۔ لیکن اس کے لباس کے اندر خفیہ جیب کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ میں اس کے لباس کو پچھلے کئی سالوں سے دھوتا آ رہا ہوں۔ لیکن یہ نقشے نکلنا چند دن پہلے کی بات ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، کیا وہ نقشے تمہارے پاس ہیں؟ اس نے کہا، حضور وہ اصل لکھے تو میرے پاس نہیں، لیکن میں نے اپنی مہارت سے ان نقشوں کو دوسرے ورقوں پر اتار دیا کہ آپ ان ورق پر نقشے دیکھ کر جگہ اور نقشوں کا مقصد سمجھ سکیں۔ سلطان نے کہا، کیوں نہیں؟ تو اس دھوبی نے اسی وقت 3-4 نقشے نکالے اور سلطان کی خدمت میں رکھ دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ان نقشوں کو اٹھا کر دیکھا تو سلطان بڑے حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ اس جیسا پیچیدہ نقشے سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ تھوڑی دیر تو سلطان محترم اس نقشے کو دیکھتے رہے کہ آخر اس نقشے کے اندر کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، لیکن سلطان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک ماہر وزیر کو بلایا جو نقشوں کی پیچیدگی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ سلطان نے اس کے سامنے نقشے رکھے اور کہا، بتاؤ ان نقشوں کے اندر کیا رکھا ہے؟ اس وزیر نے جیسے نقشے کو دیکھا تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی ہو گئی، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، غضب ہو گیا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اے وزیر کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، یہ نقشے تو ایک بارودی سرنگوں کے ہیں جو کہ کسی جگہ پر دریافت ہوئے ہیں، اور کسی کو پیغام دینے کے لیے اس نقشے پر ان سرنگوں کی جگہ لکھی گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ بارودی سرنگوں کے نقشے آخر اس سوداگر کے پاس کیسے آئے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر یہ نقشے اسی سوداگر کی جیب سے نکلتے رہے تو پھر وہ سوداگر نہیں، بہت بڑا جاسوس ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دھوبی کو کہا، تم مجھے اس سوداگر کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ دھوبی نے ایک چٹھی نکالی جس کے اوپر اس سوداگر کا پتہ لکھا ہوا تھا، سلطان کو دی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے مزید اس دھوبی سے پوچھا کہ تم اس کو کب سے جانتے ہو؟ اس نے کہا، حضور میں اس کو 2 سال سے جانتا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ جس محلے کے اندر تم رہتے ہو کیا یہ اسی محلے کے اندر رہتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں حضور، میں جس گاؤں کے اندر رہتا ہوں ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک قبیلہ آباد ہے جو کہ پہلے عیسائیوں کا قبیلہ ہوا کرتا تھا، اسی جگہ پر اس سوداگر کا گھر ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی، وہ سوداگر وہاں ہمیشہ کے لیے آباد نہیں تھا، نہ ہی اس کے آباء و اجداد وہاں پہلے آباد تھے، بلکہ وہ ایک خانہ بدوش ہے۔ تو دھوبی نے کہا، جی ہاں حضور، وہ پچھلے 3 سال پہلے اپنے خاندان کے ساتھ اسی قبیلے کے اندر آیا تھا اور وہاں آ کر اپنے خیمے لگا لیے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اب تم چلے جاؤ، اگر تمہاری ضرورت ہوئی تو تمہیں ضرور بلایا جائے گا۔ دھوبی چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ سوداگر کا پتہ ہے، تم اسی گاؤں کے اندر چلے جاؤ اور جا کر معلوم کرو آخر یہ سوداگر کون ہے، پہلے کہاں رہتا تھا، اس کے آباء و اجداد کہاں رہتے تھے، اس کی ساری معلومات لے کر مجھے دے دو۔ سپاہی اسی وقت روانہ ہوا۔ وہ اصل میں سپاہی نہیں تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا جاسوس تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ جاسوسی کرنے میں بڑا ہی ماہر ہے۔ سب لوگ اس کو سلطان کے سپاہی کے نام سے جانتے تھے۔ وہ سپاہی روانہ ہو گیا۔ 2 دن کے بعد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس سوداگر کے بارے میں بتایا تو وہ بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم، وہ سوداگر، میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کے ساتھ بڑے ہی نرالے طریقے سے واقفیت کی اور اس سے کاروباری معاملات پر بات کی۔ میں نے اس کو ایسے ظاہر کیا جیسے میں اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے اس سے باتوں میں پوچھا کہ تم پہلے کہاں رہتے تھے؟ اس نے کہا،
میں اسکندریہ کے شہر کے کونے میں ایک قبیلہ آباد تھا۔ میں پہلے وہاں رہتا تھا۔ وہاں خشک سالی ہوئی، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، بازار ویران ہوئے، تو ہجرت کر کے یہاں آ گیا۔ جب اس نے مجھے یہ باتیں بتائی تو میں اسی وقت روانہ ہوا اور اسی قصبے، اسی قبیلے پہنچا جس جگہ اس نے کہا تھا کہ میں وہاں رہتا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اس قصبے کے اندر کبھی خشک سالی آئی ہی نہیں تھی۔ وہاں ہر جگہ سرسبز زمین تھی، لوگوں کی فصلیں لہرا رہی تھی، بکریوں کو چرانے کے لیے گھاس موجود تھا، بڑے بڑے ریوڑ تھے۔ میں بڑا حیران ہوا اور پھر میں نے مزید پتہ کیا تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسا قصبہ ہے جہاں لوگ رہنے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی یہاں سے ایک آدمی بھی ہجرت کر کے واپس نہیں گیا۔ اور جب میں نے مزید اس سوداگر کا نام لیا تو ان قصبے والوں نے بتایا کہ اس نام کا سوداگر پہلے کبھی یہاں نہیں رہتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر سوداگر نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ میں مزید معلومات حاصل کرتا رہا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بالکل اسکندریہ کے اندر رہتا ہی نہیں تھا۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رکھا تھا۔ سلطان معظم اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوداگر سراسر جھوٹ بول رہا ہے، وہ اصل میں سوداگر نہیں ہے۔ اس کا اصلی چہرہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر وہ سوداگر جاسوس ہوا تو اگر ہم اس کو بغیر کسی منصوبے کے پکڑتے ہیں تو اس کے پیچھے بنایا گیا جال سارا بیکار ہو جائے گا۔ ہم اس سوداگر کو پکڑ کر کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ہمیں اپنے ہی طریقے سے اس سوداگر کو اپنے جال میں پھنسانا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک ایسے ماہر آدمی کو تلاش کرنا ہوگا جو ان نقشوں کو پڑھ کر ہمیں ان سرنگوں پر لے جا سکے، کیونکہ ان سرنگوں کے نقشے بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے بنائے گئے تھے۔ تو اتنے میں اس جاسوس نے کہا حضور میرا ایک دوست ہے جو نقشوں کو پڑھنا اور ان کی جگہ کا تعین کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ سلطان نے کہا تم اپنے دوست کو ابھی اور اسی وقت بلاؤ۔ سپاہی نے ایک چٹھی لی اور اپنے دوست کو بھیج دی۔ چند دنوں کے اندر وہ سپاہی چٹھی لے کر اپنے دوست یعنی کہ سلطان کے سپاہی کے پاس حاضر ہوا۔ سپاہی نے اس کو سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے سامنے وہ نقشے رکھے۔ ان نقشوں کو دیکھ کر وہ نوجوان بھی حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ اتنے پیچیدہ نقشے اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لیکن اس نے سلطان کو یقین دلایا کہ سلطان محترم میں ان سرنگوں کو ضرور تلاش کر لوں گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے اور ان سرنگوں کو تلاش کرنے لگے۔ وہ نوجوان آگے اور سلطان پیچھے تلاش کرتے کرتے 2 دن کے اندر اندر سلطان صلاح الدین ایوبی جب ان سرنگوں پر پہنچے تو سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ ان سرنگوں کو سلطان سے پہلے صلیبیوں نے تلاش کر لیا تھا اور ان سرنگوں سے بارود نکال کر وہ صلیبی بادشاہ کے پاس پہنچا رہے تھے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ اس جگہ صلیبیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت ان صلیبیوں پر حملہ کرتے تو سلطان کے سارے سپاہی شہید ہو سکتے تھے۔ لہذا سلطان نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعے پیچھے پیغام بھجوایا اور علی بن سفیان نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور سلطان کے پیچھے اسی جگہ پر پہنچ گیا۔ اب سلطان کے پاس بہت بھاری فوج تعداد میں جمع ہو چکی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے ان سرنگوں پر حملہ کر کے سارے صلیبیوں کو قتل کر ڈالا اور قتل کرنے کے بعد ان سرنگوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور جتنا بارود وہ صلیبی نکال کر لے جا رہے تھے راستے میں ان کے قافلوں پر حملہ کر کے وہ بھی بارود سلطان کے سپاہیوں نے ان سے چھین لیا۔ اب سلطان کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر سوداگر کا ان سرنگوں سے کیا تعلق تھا، یہ معلوم کرنا تھا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سپاہیوں میں سے ان کے ایک سردار کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس کو قتل تو نہیں کرنا، کیونکہ یہی اس سوداگر کے بارے میں بتائے گا۔ آخر ان کا سوداگر کے ساتھ کیا رشتہ تھا، کیا واسطہ تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سرنگوں پر قبضہ کرنے کے بعد اس ظالم کافر کو محل کے اندر لے آئے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا بتاؤ تمہیں ان سرنگوں کا کیسے پتہ چلا
یہ سرنگیں میری سرزمین کے اندر تھیں، لیکن اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتہ تھا۔ آخر تمہیں ان سرنگوں کے بارے میں خبر کس نے دی؟ تو اس نے کہا، اگر تم میری گردن بھی کاٹ دو تو پھر بھی میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا اور کہا کہ وہ اس کو وہ سزا دو جس سے یہ اپنا سب کچھ اگل دے۔ سلطان کے پاس ایک ایسی سزا تھی جس کو دینے کے بعد کوئی بھی آدمی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتا تھا اور وہ سلطان کے سامنے سب کچھ اگل دیتا۔ جب سلطان کے سپاہی نے اس سردار کو وہ سزا دی تو وہ بھی بول پڑا اور کہا، مجھے یا تو موت کے گھاٹ اتار دو یا پھر میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان نے کہا، بتاؤ وہ سوداگر کون ہے اور وہ کس مقصد کے لیے یہاں رہ رہا ہے، اور اس کے پاس جو نقشے موجود تھے ان کا اس سرنگوں کے ساتھ کیا واسطہ تھا؟ تو اس نے بتایا کہ سلطان معظم، وہ کوئی سوداگر نہیں تھا، بلکہ وہ تو صلیبی بادشاہ کا جاسوس ہے۔ صلیبی بادشاہ جانتا تھا کہ آپ کی سرزمین کے اندر فلاں جنگل میں بارودی سرنگیں موجود ہیں۔ اگر ان سرنگوں کے اندر ہم نے وہ بارود حاصل کر لیا تو صلیبی بادشاہ آپ کو بغیر سپاہیوں کے جنگ میں ہرا دیتا، اور ان سرنگوں کا پتہ لگانے کے لیے اس نے سوداگر کو اپنے جاسوس کو یعنی سوداگر کا بھیس بدلنے کا حکم دیا۔ وہ سوداگر پچھلے 5 سالوں سے آپ کی سرزمین پر سوداگر بن کر رہ رہا تھا اور وہ ان سرنگوں کو تلاش کرتا رہا۔ ٹھیک 1 ماہ پہلے اس سوداگر کو یعنی کہ صلیبی بادشاہ کے جاسوس کو سرنگوں کا پتہ لگا، تو اس نے وہ سرنگوں کے نقشے بنائے اور صلیبی بادشاہ کے پاس بھجوا دیے۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، اگر وہ نقشے صلیبی بادشاہ تمہیں بھجواتا تھا تو اس کی جیب میں وہ جو نقشے ہوتے تھے ان کا کیا مقصد تھا؟ اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اتنی بڑی سرنگوں کے نقشے وہ سوداگر اپنے لباس میں دھوبی کو دھونے کے لیے کیوں چھوڑ دیتا تھا؟ تو اس نے کہا، اے مسلمانوں کے سلطان، بے شک وہ سوداگر وہ جاسوس بھلکڑ ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے اسے بھول جاتا ہے، لیکن وہ اتنا چلاک اور اتنا تیز ہے کہ وہ صلیبی بادشاہ کو بھی چکمہ دے سکتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ صلیبی بادشاہ نے اس کو اس مقصد کے لیے چنا تھا، لیکن اس کی ایک بے وقوفی کی وجہ سے ہمارے سارے منصوبے پر پانی پھر گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت سے بچانا تھا تو ایک دھوبی کے ذریعے اتنی بڑی مصیبت سے نکال دیا، اور وہ مسئلہ جسے دھوبی ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ رہا تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر وہ دھوبی ان سرنگوں کے نقشے سلطان کے پاس لے کر نہ آتا، نہ ہی اس سوداگر کا راز کھلتا اور نہ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی ان بارودی سرنگوں پر پہنچ کر صلیبیوں کو قتل کرتے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ دھوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کا بہت بڑا مرکزی کردار بن گیا۔